अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हमें पाकिस्तान से लेके इस्तेहकाम पाकिस्तान तक का सफ़र पाकिस्तान मार्ज़ वजूद में आ गया। इस्तेहकाम पाकिस्तान का सफ़र तय क्यों नहीं हम कर पा रहे। और आज जो मुश्किल तरीन हालात से पाकिस्तान गुज़र रहा है, हर वो शख्स जो मुहब्बे वतन है, जो रिज़्क़े हलाल कमाने वाला है और जो सच्चाई पे कारबंद रहते हुए अल्लाह के नज़रियात, अल्लाह ताला के कायद जो दिए अल्लाह ने, उनके मुताबिक ज़िंदगी गुज़ारना चाहता है कि उसके रिज़्क़ में हराम की आमेज़श ना हो। यकीनन उसका दिल जल रहा होगा, तड़प रहा होगा इन हालात को देखते हुए कि क्या हमने इन मकासद के लिए पाकिस्तान हासिल किया। खुदावन तेरे ये सादा दिल बंदे किधर जाएं, सल्तानी भी यारी, दरवेशी भी यारी। जमहूरियत एक तर्ज़ हुकूमत है जिसमें लोगों को घिना करते हैं, तोला नहीं करते। बदकिस्मती की बात देखें कि अफसोस के साथ बातें करनी पड़ती हैं मुझे, और मेरा ये मौजू नहीं रहा कि मैं सियासी वाले से अपना मौक़िफ़ बयान करूं, क्योंकि यहाँ पे अंधेर नगरी है और यहाँ पे सच्चाई की बात करना, हकीकत की बात करना, हकीकत में खुद का मजाक हो रहा है। ऐसे मुआशरे में जहाँ मुनाफिक, रायाकार, यू टर्न लेने वाले और झूठे शख्सियात की फरावानी हो, हराम खाने की फरमानी हो, वहाँ पे सच्चाई की बात करना, वहाँ पे हक और सच की बात करना, वहाँ पे इंसाफ की बात करना, जहाँ पे हर कोई बेलगाम हो, हत्ता कि अदलिया का निज़ाम आपका डिस्टर्ब हो और अदलिया ही हक़ाइक़ पे मबनी अपने कानून को ही ना समझने से कासर हो, वहाँ पे बात करना यकीनन हमारी जहालत होगी। और आज देखा जाए तो इस कदर डिप्रेशन बन चुका हुआ है कि कौम बिजली के बिल्स अदा करने से कासर है और वो एहतजाज रिकॉर्ड करा रहे हैं, जबकि अशरफिया, जगीरदारों, वडवडेरों और उसका नाम क्या है, ख़ुद को बड़ा चैम्पियन समझने वाले अफराद जो है वो बिल ही नहीं अदा कर, और उनको आसाइशें इतनी दी जा रही हैं और उनकी अगर परफॉर्मेंस की तरफ अगर हम जाते हैं तो ज़ीरो है। जितने भी इदारे, लेस्को की परफॉर्मेंस देख लें, PIA की परफॉर्मेंस देख लें, दूसरे ब्यूरोक्रेट्स जो हैं वो अपनी तरफ से बड़े तीर मार रहे होते हैं कि वो मुल्क को बड़ा चला रहे हैं, पर ब्यूरोक्रेट्स के अपने जो है वो अदारों को ही बेहतर करने की तरफ उनके कोई इक़दाम नहीं है। और वो क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं हम सियासतदान कहते हैं ब्यूरोक्रेट्स काम नहीं करते, और जबकि ब्यूरोक्रेट्स उन पे डाले होते हैं कि उनकी पॉलिसीज़ ही कोई नहीं है। तो व्हाट इज़ दिस। थैंक यू शफीक भाई, थैंक यू ताउल्ला बशीर भाई और एवरीवन हू इज़ वाचिंग टू मी। तो कहने का मतलब ये है कि कौम में डिप्रेशन बढ़ रहा है। क्यों डिप्रेशन बढ़ रहा है ये भी मैं बताऊंगा। अब किसी चीज़ को खींचने की एक कैपेसिटी होती है, किसी चीज़ को दबाने की एक कैपेसिटी होती है। अगर आप ज़्यादा दबाएंगे तो हत्ता के दबाव से लोहे की शख्सियत भी बदल जाती है, लोहे की शेप भी तब्दील हो जाती है। रबड़ को आप खींचेंगे, एक लिमिटेड हद तक खींचते हैं, अगर ज़्यादा खींचेंगे तो वो टूट जाएगी। इसी तरह गुब्बारे में हवा भरने के लिए आपको एक खास हद तक करना होता है, अगर आप उस हद को क्रॉस करेंगे तो गुब्बारा फट जाएगा। यही हाल किसी का सब्र का इम्तिहान लेने का होता है कि आप किसी का मखसूस हद तक सब्र का इम्तिहान ले सकते हैं। पाकिस्तानी कौम को जिस कदर इन्होंने तमाम सियासतदानों ने तबाह किया वो हमारे सामने। और आज ये राग लापा जा रहा है कि 90 दिन में इलेक्शन होना चाहिए, अगर ना हुआ तो आइन की खिलाफ वर्जी है। जब मैं पूछता हूँ उन तमाम अहबाब से कि अगर पाकिस्तानी कौम को इंसाफ नहीं मिलता, गरीब इंसान की बात कर रहा हूँ, सियासतदानों की बात नहीं कर रहा, जब गरीब इंसान को इंसाफ नहीं मिलता, पुलिस गलत तरीके से हरासा करती है और अदलिया से भी इंसाफ नहीं मिलता और हज़ारों दिनों पे मुहित उनकी सुनवाई होती है केसेस की, उनके पास पैसे नहीं होते कि वो केस के लिए खर्च कर सकें, तो क्या ये आइन का इनराफ नहीं है, इंसाफ ना मिलना? क्या जब गरीब को बुनियादी हकूक़ नहीं मिलते तो क्या ये आइन से इनराफ नहीं है? ऑन द स्पॉट जल्दी इलेक्शन करा लिए जाए फिर ठीक है। और भाई आप देखो कि पाकिस्तान
کے پاس ابھی احتساب کا عمل ہے کہ نہیں ہے. الیکشن بھی آئین بھی ڈیمانڈ کرتا ہے کہ پہلے آپ احتساب کرو ان سب شخصیات کا جو لوٹ کھسوٹ میں ملوث ہیں, جو ریاستی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں, جو ہٹ درم ہیں, جو جھوٹے ہیں, جو بد کردار ہیں. کیوں؟ کیونکہ خالی ہاتھ پاکستان بنا لیا گیا کردار کی خوبصورتی سے. ہم نے عیسائیوں سے, ہندوؤں سے, سکھوں سے اور منافق قسم کے مسلمانوں سے جنہوں نے اپنے ایمان کا سودا کیا ہوا تھا, ان سے لڑ جھگڑ کے ہم نے پاکستان بنا لیا. آج کردار نہ ہونے کی وجہ سے اور منافقت اور رایہ کار قسم کے سیاستدان ہونے کی وجہ سے اور ہر ایک کے منہ میں حرام لگنے کی وجہ سے آج پاکستان کا نظام جام ہے. وہ بھی تھا مٹھی بھر آٹا سے شروع ہونے والی تحریک نے پاکستان کے معرض وجود میں لانے کا سبب بنی. قائد اعظم کے پیٹ پہ پتھر باندھنے کی وجہ سے اور ان کے عظیم شخصیات جو اولو العزم ہمت اور ارادوں کی وجہ سے قوم قربانیاں دیتے ہوئے پاکستان بنا لیا. مگر آج پاکستان میں سب کچھ وسائل ہونے کے باوجود, ہر کوئی ملک آپ کو سپورٹ بھی کرنے کے باوجود ملک نہیں چاہ رہے. کیوں؟ کیونکہ جو بھی پیسہ آتا ہے اس کی بندر بانٹ ہے اور انتظامی امور جو ہے وہ ناقص کار کے لیے کار ہے. اس میں چاہے آپ کی سستی آ جائے, کاہلی آ جائے, نکما پن آ جائے, یہ ساری چیزیں اس میں شامل حال. ہر کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں, ہر کوئی کہتا ہے میرے ہاتھ بندے ہوئے ہیں. افسوس کی بات ایک والد جھوٹ بولنے والا ہو تو بچے جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں. ایک والد بد کردار ہو یا کریکٹر لیس ہو تو اولاد بد کردار نکل آتی ہے. جبکہ آپ کے حکمران جو ہیں وہ سچ کوئی نہیں بولتا, جھوٹ بولنے والے, یو ٹرن لینے والے, انتہا پسند, دہشت گرد, ان کی زبانوں سے اور تقاریر سے آگ اگلتی ہے. ایسے میں کوئی بھی ان کے خلاف ایکشن لینے والا نہیں ہے. اور جو چیزیں ثبوت کے ساتھ موجود ہیں, جو ان کی کارگزاری کی وجہ سے ایکشن اینڈ ریئیکشن ہوئے ہیں, وہ بھی سب کے سامنے. اور ایک پارٹی کی بات نہیں کر رہا, تمام پارٹیز کی بات کر رہا ہوں. تمام سیاستدانوں نے قتل و غارت کے لامتناہی سلسلے شروع کیے, اور ایسے میں تمام ججز نے ہر ادوار میں ایسے ہی سیاستدانوں کو سپورٹ کیا اور کہا ہمیں تو کچھ نظر ہی نہیں آ رہا, وہ تو حاجی ثناء اللہ ہیں, یہ قانون کا اندھا ہے, یا قانون سے انحراف ہے, یا شواہد کی ناقص شواہد کی وجہ سے ہے, یا آپ کا پولیس کا سسٹم غلط ہے. یہ جتنے بھی غلط قسم کی چیزیں ہیں, واٹ از دس. آج نیب کسی کو گرفتار کرتی ہے, 2 سال بعد کہتی ہے ہمارے پاس تو ثبوت ہی نہیں ہے, اور جو اگر اس کی زندگی ضائع ہوئی وہ علیحدہ سے, اگر وہ حقائق پہ مبنی ہے تو نیب کے ادارے میں اچھے آفیسران یا ان کی انکوائری کا سسٹم اور جتنی بھی انویسٹیگیشن کا سسٹم اتنا ناقص کیوں کہ آپ کے ثبوت ہی ختم ہو جاتے ہیں. پہلے ایک بندہ آپ کو مجرم لگ رہا ہوتا ہے, بعد میں وہی آپ کو, اور قوم میں ڈپریشن بڑھتا ہے. سب قوم کو پتہ ہے کہ سب جتنے بھی حاجی ثناء اللہ بنے ہوئے ایک دوسرے کو چور چور کہہ کے, ڈاکو ڈاکو کہہ کے سب چور ہیں. قوم کو پتہ ہے, قوم کو پتہ ہے کہ جو جتنے بھی دہشت گردی کون کرواتا ہے وہ بھی ان کو پتہ ہے. یہ تمام سیاستدان ملوث ہیں اپنی مان چاہی دہشت گردی کروانے میں. مگر یہ تمام جتنی بھی سابقہ جماعتیں وہ تھک چکی تھیں دہشت گردیاں کروا کے. دہشت گردی کا مفہوم یہی نہیں ہے کہ کوئی کسی کو گولی سے مار دے. دہشت گردی کا مفہوم یہی ہے کہ جب قوم میں جہالت بڑھتی ہے, جب قوم میں معاشی تنگ دستی دیتے ہیں, بنیادی حقوق چھینتے ہیں, جب قوم کو ہراساں کرتے ہیں اپنے غلط قسم کے نظریات سے یہ تمام سیاستاں, جب قوموں کو ان کے حقوق دے کے ڈپریشن بڑھاتے ہیں, اور جب زبان سے دھمکیاں ان کے ایم این اے ایم پی ایز یا خود لگا رہے ہوتے ہیں, تو کسی کو زبان سے اگر زبان سے کوئی محفوظ نہیں ہے تو یہ زبان کی دہشت گردی دی ہے کہ آپ زبان سے کسی کو دہشت زدہ کر کے اپنے مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں. میں نے اپنا یہی مضمون لکھا تھا 2015-16 میں, اور ہاتھ کی دہشت گردی ہے کہ آپ کسی کے ساتھ مار پٹائی کرتے ہیں اپنے نظریات کو چلانے کے لیے, جیسے دہشت گرد بندوق کا استعمال کرتے ہیں, خود کو شماری کرتے ہیں, لوگوں کو ہراساں کرتے ہیں کہ وہ خوفزدہ ہو جائیں اور وہ کسی کے نظریات کے تحت چلنا شروع ہو گئے. یہی آواز سیاستدان ہے. 9 مئی کا واقعہ ہو, جناح اس کا واقعہ ہو, یا اس طرح میں تمہیں چھوڑوں گا نہیں, اور تمام کنسسٹنٹلی وہ چیزیں چل رہی تھیں, تمام چیزیں کنسسٹنٹلی چل رہی تھی, اور تمام پری پلان کی طریقے سے. میں نے خود آگ لگاتے دیکھا ہے ان یوتھیوں کو
اور خود ان کو دیکھا ہے کہ راستے کیسے بلاک کرتی ہیں اور کیسے ڈنڈوں کے ساتھ ہمیں آگے جانے سے روکا جا رہا تھا کہ ادھر سے نہ جاؤ، ہم تمہیں جانے نہیں دیں گے، اور آگ لگی ہوئی ہے گاڑیوں کو اور یہ وہ، اور اب یہ چیئرمین پیٹھے انہیں راف کر رہے ہیں کہ یہ تو ہمارے بندے تھے ہی نہیں، خود ساری پلاننگ کرنا، خود ساری چیزیں کرنا، اور اب کہنا ہمارے تو تھی، اور عدلیہ آپ کی کہے کہ نہیں جی مٹی پا دو اس واقعے کو، کیونکہ ہے ہی کچھ نہیں، مٹی پا دو سیاستدانوں نے کپشن کی ہے ہی کچھ نہیں۔ جب آپ طاقتور شخصیات، ایسی شخصیات کو لے کے آئیں گے الیکشن کی طرف جو غلط قسم کی ہیں، جن کے نظریہ عقائد غلط ہیں، جو ملک کے محب وطن نہیں ہیں اور جن کے کردار اچھے نہیں ہیں، تو ملک کا یہی حال ہونا جو ہو رہا، اور مزید حالات خراب ہوں گے۔ مجھے ڈر ہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ کہیں نعوذ باللہ استغفر اللہ ایک خانہ جنگی کی طرف نہ قوم چلی جائے، جس طرح کا ابھی بھی خانہ جنگی سے کام نہیں ہے کہ جو 400 450 روز لاہور میں چوریاں ہو رہی ہیں، یہ خانہ جنگی نہیں ہے کہ گھروں میں خاندانی رشتے ٹوٹ رہے ہیں اور ڈیورس ریشو بڑھ چکی ہوئی ہے، کیا یہ خانہ جنگی نہیں ہے کہ لوگ خودکشیاں کر رہے ہیں اور قتل و غارت کے علامت ناہی سلسلے شروع ہو گئی؟ آج لوگوں نے بل ادا کرنے سے معذرت کر، تو کسی کو اتنا ہی اس کا نام کیا دبایا جائے جتنا ان میں کیپیسٹی ہو۔ ایک کے پاس پیسے نہیں ہے بل ادا کرنے کے، وہ کیسے پیسے بل ادا کرے گا؟ کیا وہ کرے گا چوریاں کرے گا، ڈکیتیاں کرے گا، یا بجلی چوری کرے گا، یا اسی طرح کوئی غلط طریقے استعمال کرے گا؟ تو کیا جن کو بجلی کس مد میں فری دی جاتی ہے جناب، اور پھر وہ ان کو اتنے محب وطن ہیں کہ جتنے یونٹ دیے جاتے ہیں بلکہ اس سے زیادہ استعمال کر رہے ہوں گے، ان کو یہ نہیں ہے کہ وہ کفایت شاری استعمال کریں، کفایت شاری کے، اور یہی نہیں ہے چلو سازشیں تو چلو دیں، ان کو سازشیں دے دیں کہ بڑے تیر مار رہے ہیں، مگر ادارے کی ناقص کار کر دی ہے، وہ ادارے بھی تو ترقی میں جائیں، ملک تو چلے، تو پھر مزہ بھی ہے کہ ان کو ریلیف دینے کا۔ ملک ان سے چل نہیں رہا، تیر ان سے مار رہے ہیں، اور تمام سیاستدانوں سے ملک نہیں چلا، دہشت گردیاں ان کی ہیں، اور اوپر سے چیمپئن یہ بیوروکریٹس، آسائشیں ان کو مل رہی ہیں، اور تمام ادارے خسارے میں، اور جو بھی ہے ان کی ورکنگ دیکھ لیں، ان کی کوئی بھی نہ ان کی رپورٹنگ میں نہ ان کی کوئی تھنکنگ اور مینٹالٹی نظر آ رہی ہے، ہر جگہ پہ خستہ حالی، کرپشن اور بادنمانیاں اور یہ چیزیں مل رہی ہیں، اور جڑیں تو آپ خود کھوکھلی کر رہے ہیں، ایک طرف سیاستدان غلط قسم کے سیاستدانوں کی انٹری سے کہ جن کے کردار اچھے نہیں ہیں، خالی آج پاکستان ایک کردار کی نہیں، آج کردار نہیں ہے، پاکستان نہیں چاہ رہا، کیوں؟ بدنشتی ہیں، نااہلیاں ہیں، سستیاں ہیں، ہٹ درمیاں ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں، کرپشن ہے، اور ایسے بھی ہیں، اور تھوڑی سی کرپشن سے کیا ہوتا ہے، مٹھی بھر آٹا سے پاکستان بن گیا۔ اب یہ کہتے ہیں بلوں کا اگر ہم ان کو بجلی کے فری یونٹ ختم بھی کر دیں گے تو کیا ہو جائے گا؟ تو یہ تھوڑے سے تو پیسے ہیں، تھوڑے تھوڑے کر کے تو پیسے، ایک ایک قطرے سے دریا بنتا ہے، اور ایک ایک کر کے قطرے نکال لیے جائیں دریا سے تو دریا کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے، سمندر کی حیثیت ختم ہو جاتی ہے۔ ہر ایک قطرے سے وجود ہوتا ہے اس کا، دریا کا، سمندر کا۔ اگر دیوار سے ہم روز ایک ایک اینٹ نکالنی شروع کر دیں تو وہ تو عمارت ہی گر جائے گی۔ اسی طرح کفایت شاری کا بھی اسلام ذکر کرتا ہے، پرفارمنس ہے نہیں اور کفایت شاری کرنے کے لیے اتحاد نہیں، اور یہی نہیں ہے پاکستان کا یہ بھی کہتا ہے کہ جتنے بھی کرپٹ لوگ ہیں، جتنے بھی جن کو اپنی زبان و آواز پہ کنٹرول نہیں ہے، دہشت گرد ہیں، ان کا احتساب ضروری ہے، اور یہی نہیں ہے جتنے بھی سیاستدان ہیں جنہوں نے بھونگیاں ماری ہوئی ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلدی الیکشن ہو جائے، جلدی الیکشن ہو جائے ان میں۔ اور مزے کی بات بتاؤں، کسی پارٹی کی بھی اس وقت مجھے تیاری نظر نہیں آ رہی کہ الیکشن کے حوالے سے کسی کی تیاری ہو اور وہ اس کا حکومت مؤثر طریقے سے بن سکے، کوئی ایسی پارٹی مجھے نظر نہیں آئی، حتیٰ جو پارٹی بڑی خوش فہمی کا شکار نظر آ رہی ہے نون لیگ، اس کی بھی تیاری مجھے نظر نہیں آ رہی۔ آج جماعت اسلامی کی مجھے تیاری نظر نہیں آ رہی، جبکہ وہ بڑی خوش فہمی کا شکار ہے کہ جلد از جلد الیکشن ہو جائے۔ حالانکہ جماعت اسلامی کو استحکام پاکستان پارٹی کہہ رہی ہے، IPP کہہ رہی ہے کہ چلے لیٹ بھی الیکشن ہو جائے کوئی نہیں ہے، مگر تھوڑا سا ایک بہترین طریقے سے الیکشن ہو کہ پھر یہ نہ کہا جائے کہ ہمیں قبول نہیں ہے۔ مگر جتنی بھی دوسری سیاسی پارٹیاں جن کو نظر آ رہا ہے کہ اگر الیکشن لے ہوئے اور احتساب ہونا شروع ہو گیا تو ہمارے لیے خطرہ ہے، وہ جلدی کہتی ہیں ہم الیکشن ہو جائیں، اور ان میں کون سی پارٹیاں وہ بھی آپ کو پتہ ہے، مجھے گنوانے کی ضرورت نہیں ہے۔ مگر استحکام پاکستان پارٹی نہیں ہے، انہیں یہ ہے کہ چلے ہمیں ٹائم مل جائے گا تیاری کا۔ اسی طرح جماعت اسلامی کو چاہیے کہ وہ ٹائم لیتی، اور اگر وہ احتساب شروع ہو جائے، جماعت اسلامی کو تو یہ کہنا چاہیے احتساب ہو سب کا،
تاکہ اس کو مزید نمایاں حیثیت ملتی اور وہ اپنے تھوڑا سا اچھی کمپین چلا سکتے اور زیادہ اچھی سیٹیں لیں، مگر ان کو بھی بڑی جلدی ہے کہ جلدی الیکشن ہو جائے۔ اس طرح جتنی بھی کرپٹ سیاستدان ہیں وہ چاہتے ہیں کہ جلدی جلدی الیکشن ہو جائے تاکہ احتساب کی طرف نہ جایا جائے، اور جو بین ہوں گے سیاستدان یا جو پارٹیز کے متعلق کوئی ایکشن ہوگا یا کرپشن کے حوالے سے، وہ چاہ رہے ہیں کہ جلدی جلدی اس طرح نہ ہو۔ تو کئی خوش فہمی کا شکار ہیں، وہ بھی کہتے ہیں کہ چلو ٹھیک ہے لیٹ بھی ہو جائیں، ان میں کچھ ایسے بھی ہیں ہو سکتا ہے ہمیں حکومت مل جائے۔ تو یہ کھچڑی پکی ہوئی ہے، کھچڑی پکی، مگر جب تک احتساب نہیں ہوگا تو کیسے ممکن ہے کہ الیکشن میں جو حکومت بنے گی وہ اچھی بنے؟ پہلے احتساب ضروری ہے۔ اگر اندھے لولے لنگڑے کانوں کو آپ الیکشن میں کھڑا کر دیں اور آپ کا کرائٹیریا ہو کہ ایک صحت مند باشعور شہری الیکشن میں حصہ لے سکتا ہے، جبکہ آپ نے کھڑے کیے ہوں اندھے گنگے بہرے، تو ایسے میں ووٹ ڈالنے والے بھی بیوقوف ہیں، اور جو اس کا نام کیا ہے الیکشن کرانے والے ہیں پھر میئر، ان کو بھی بیوقوف تصور کروں گا، کیونکہ الیکشن کردار کے ساتھ آنے کی بات کرتا ہے کہ جو سیاستدان اخلاقی اوصاف پہ کاربند ہو، جو کرپٹ نہ ہو، جو انتہا پسند نہ ہو، جو بہترین ڈلیور کر سکے، ایسے سیاستدانوں کو آنے کی بات کرتا ہے۔ مگر یہاں پہ تو کیا ہو رہا ہے، یہاں پہ تمام سیاستدانوں کی کرپشن کی ایرادات بھی سامنے آ رہی ہے، تمام کے جھوٹ اور یو ٹرن اور منافقتیں بھی سامنے آ رہی ہیں، تمام کی بد کرداریاں بھی سامنے آ رہی ہیں، تمام کی ایسی باتیں جو عام فیملی والے باتیں سنیں تو انہیں اپنے افراد خونی رشتوں سے نفرت ہو جائے، اس طرح کی چیزیں بھی سامنے آ رہی ہیں۔ مجال ہے کہ کس طرح پبلش کیا جاتا ہے میڈیا کا تڑکا لگا کے، اور کس طرح موٹیویشن کی جاتی ہے قوم کی، اور ہر سیاستدان اپنے جو نمایاں سربراہ ہوتے ہیں وہ ایسی ان کی پیشیاری کرتے ہیں، پیسے کا استعمال کرتے ہیں، میڈیا کو انوالو کرتے ہیں کہ قوم کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں اور بیوقوف بناتے ہیں، اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ یہی لیڈر قوم کا مسیح ہے۔ مگر بدقسمتی کی بات دیکھیں، سبھی کردار کے گرے ہوئے نظر آتے ہیں، اور سبھی لوگ جو ہیں کسی نہ کسی کو سپورٹ کر رہے ہیں، اور مجھے لوگوں کی چوائس پہ بھی حیرت ہوتی ہے، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کوئی کسی کو کیا سپورٹ کر رہا ہے، یہ اس والے سے اچھا 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 ہے، بس بیوقوفیوں کی بھی انتہا۔ اور کیوں سے نئی پارٹیز نہیں مارجن وجود میں آنے کی ضرورت، کیوں سیاست کا اتنا زیادہ ہیلتھی کمپین چلانے کے لیے پیسہ خرچ ہوتا ہے، اور کیوں عام بندوں کو انٹر ہونے کے لیے اتنا سخت قسم کا وہ کرائٹیریا رکھا گیا، سمجھ سے بالا تر ہے۔ آج تک پاکستان کے ادارے احتساب کے حوالے سے مضبوط کیوں نہیں ہیں، میرا یہ سوال ہے۔ اگر ادارے مضبوط نہیں ہوں گے اور میڈیا غلط قسم کے سیاستدانوں کو تجزیہ نگار بیٹھ کے سپورٹ کریں گے تو قوم میں ڈپریشن بھی بڑھتا ہے کہ جب کوئی ڈلیور نہیں کرے گا، جب قوم کی محرومیوں کا کوئی، حتیٰ کہ کوئی قوم کا مسیحا بنا کے ان کو مذاق اڑائے گا اور ان کو بیوقوف بنا کے لوٹ کے سب کچھ دکھائے گا، تو پھر بھی قوم میں محرومی اور ڈپریشن بڑھتا ہے۔ جب یہ خبریں چل رہی ہوتی ہیں اور لوٹ کھسوٹ کی داستانیں روداد سنائی جا رہی ہوتی ہے میڈیا پہ، اور ہر ایک طائفوں کی لڑائی میں طائفیں ہی ننگی ہوتی ہیں کہ کتنی بد کردار ہے، اسی طرح ان سیاستدانوں کی لڑائی میں سارے اپنی اپنی طرف سے سنالا باندھے ہوتے ہیں، مگر اہل شعور کے نزدیک یہ سارے بیوقوف جاہل سیاستدان اور بد کردار ہیں اور نکمی ہیں، کیونکہ سب کی اصلیتوں کا پتہ ہے، ٹھیک ہے۔ تو جب سب کی اصلیتوں کا پتہ ہونے کے باوجود احتساب کرنے والوں کو ان کی اصلیتیں نظر نہ آئیں اور ججز کو نظر نہ آئیں، اور ایسے میں قوم میں ڈپریشن بڑھتا ہے کہ پاکستان میں تو کوئی بھی معیار نہیں ہے احتساب کا، کوئی معیار کا احتساب کا ہے ہی نہیں ہے، احتساب کا معیار ہے ہی نہیں ہے، تو قوم میں ڈپریشن بڑھے گا۔ جب کوئی بھی نومینی بندہ ڈلیور نہیں کرے گا اور بندر بانڈ ہوگی، لوٹ کھسوٹ ہوگی، ادارے احتساب نہیں اس کا صحیح معنوں میں کریں گے، اسے چیک نہیں ملے گا کہ واٹ از دس، کیا کر رہے ہو ملک کے ساتھ، تو قوم میں ڈپریشن بڑھے گا کہ یہاں پہ کوئی چیک اینڈ بیلنس ہی نہیں ہے، چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے۔ اور یہ ایک حقیقت ہے، ہر ایکشن کا ریئیکشن ہوتا ہے۔ جس قدر ایکٹ کر دی ہے ان تمام سیاستدانوں نے اور جس طرح میوسیاں کھلا دی ہیں عوام نے، اب خدا نخواستہ جو بھوکھی ننگی قوم ہے، جن کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں، جوتے نہیں ہیں، اور جن کے پاس اتنی ان کے زخموں پہ مرہم رکھنے کے لیے کوئی اچھی بات کرنے والا لیڈر بھی نہیں ہے، کیونکہ سب خیالی پلاؤ اور منافقت پہ والی باتیں کر رہے ہیں، تو قوم میں ڈپریشن بڑھتا ہے۔ اور قوم کب تک قربانی ہوگی؟
قائد اعظم محمد علی جناح، علامہ اقبال، جتنے بھی بر صغیر کے عظیم حکمران تھے، انہوں نے خود سے احتساب شروع کیا کہ اپنی ذات سے قربانیوں کا سلسلہ شروع کیا تھا. انہوں نے اپنی آسائشیں ختم کی تھی، دن رات ملک کے لیے محنت کی تھی، قربانیاں دی تھی، قید و بند کی صحبتیں برداشت کی تھیں، پھر جا کے پاکستان بنا تھا. پر بدقسمتی کی بات دیکھیں، یہاں پہ سیاستدانوں کی عیاشیاں ختم نہیں ہو رہی، عشائیاں دی جاتی ہیں، بندر بانٹ ناجائز طریقے سے پیسے کی تقسیم کی جاتی ہے، کوئی چیک اینڈ بیلنس نہیں ہے. اور جب پاکستانی عوام کو ریلیف دینے کی باری آتی ہے تو جناب سبھی بریزما ہو جاتے ہیں، سبھی بریزما ہو جاتے ہیں، پھر رونا رونا جاتا ہے. اور مزے کی بات دیکھیں کہ مرے کو مارنے میں ان کو بڑی لذتیں محسوس ہوتی ہیں. اور جب پاکستان میں تھنک ٹینک بھی ختم ہو جائیں، جو ایک اہل حکمت اور دانشور تک کا، یہ سیاستدانوں کے بکاؤ تجزیہ نگاروں کی بات نہیں کر رہا، چاہے یہاں سیاستدانوں کے جو نمائندے اور ترجمان، جو رہنما میڈیا میں بیٹھ کے بکواس کر رہے تھے، ان کی بات نہیں کر رہا، یا میڈیا ترجمانوں کی میں بات نہیں کر رہا. میں تو بات کر رہا ہوں ایک حقیقی معنوں میں ایسی شخصیت کی جو علامہ اقبال کی طرح موجود ہو، جو قوم کے لیے راہ متعین بھی کرے، اور پلس وہ ایک حقائق پہ مبنی گفتگو کرنے والی ایک شخصیت بھی مجھے میڈیا میں نظر نہیں آتی، جو پازیٹیو مثبت انداز سے رپورٹنگ کاری ہو، اظہار خیال کاری ہو. سب کسی نہ کسی کا ایجنڈا سیٹ کر رہے ہوتے ہیں، سب کسی کے نہ کسی کا، کروڑوں اربوں روپے ان کے بینک اکاؤنٹ میں جا رہے ہوتے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت جب پاکستان معرض وجود میں آ رہا تھا، اس وقت میڈیا نے اپنے اخباریں بھی بین کروائی تھیں، پھر جرمانے بھی بھرے تھے، اور اتنی مشقت والی زندگی گزاری. آج اگر پاکستان کا نظام ٹھیک کرنا ہے تو پہلے سیاستدانوں کا احتساب ہونا چاہیے. الیکشن سے پہلے احتساب، الیکشن سے پہلے احتساب، الیکشن سے پہلے احتساب، چاہے کوئی بھی سیاستدان ہے. جب آپ ان سیاستدانوں کو ریلیف دیں گے تو اس کا مطلب یہی ہے کہ پاکستان کے سلامتی کو چیلنج کرنا، پاکستان کی جڑوں کو کھوکھلا کرنا، پاکستان کے شہداء کے خون کے ساتھ مذاق اڑانا، اور غریبوں میں ڈپریشن بڑھانا، غریبوں کو انتہا پسندی کی طرف لے کے جانا، غریبوں کو خودکشیوں کی طرف لے کے جانا، غریبوں کے گھروں کو آگ لگا دینے کے مترادف ہے. جب ایک نکمے برے قسم کے سیاستدان سیاست میں آتے ہیں جو ڈلیور نہیں کر سکتے اور جو عیاشیاں کرتے ہیں. اور یہی نہیں ہے، جب قوانین کا غلط استعمال کرتے ہیں، ہر سیاستدان نے قوانین کا غلط استعمال کیا اور اس کے ذریعے اپنی لیے راہیں ہموار کی. تو لہٰذا سیاستدان جتنے مرضی نکمے ہو جائے، جتنا مرضی ڈلیور نہیں کر سکتے، اگر قانون کے احتساب کے ادارے مضبوط ہوں تو یہ سیاستدان بھی صحیح معنوں میں کام کرنے کے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. مگر کیونکہ جیسے میں بتا رہا ہوں کہ ججز تک متاثر ہو جاتے ہیں، ریلیف دینا شروع کر دیتے ہیں. ایسے ہی ہے جیسے کوئی گنڈا معاشرے میں قتل کرے اور جج کے پاس کیس جائے اور وہ کہے میں اس کو بری کرتا ہوں، تو وہ تو گنڈا چیمپئن بن گیا، وہ تو ہر کسی کو مارے گا. وہ جج اس کے ساتھ ملوث ہو، جتنا مرضی کو مارتا جائے، اور کسی کے یہاں ضرورت ہے تو وہ اس کے خلاف بول سکے. یہ ہے طاقت کا غلط استعمال، یہ ہے قلم کا غلط استعمال. تو ایسے میں معاشرے میں امن پروان نہیں چڑھ سکتا، ایسے میں قومیں پروان نہیں چڑھ سکتی کہ ایک طرف سیاستدان لوٹ کھسوٹ کر رہے ہوں، بے لگام ہو، ہر درم ہو، منافقت کے میں مبنی ہو، اور دوسری طرف قوم کا کوئی مسیحا بھی نظر نہ آئے کہ جو قوم کو اور ان سیاستدانوں کو صحیح راستے پہ لانے کے لیے کاوشیں کرے. اور تیسرا، جب ادارے بھی خستہ حالی کا شکار ہوں اور وہ ادارے بھی ان کی پرفارمنس بھی زیرو ہو، اور آپ کا ملک چلے صرف بیرونی قرضوں، باہر سے جو قرضے لے رہے ہیں ان پہ صرف ملک چلے، اور کوئی پلاننگ ایسی نہ ہو کہ خود انحصاری کی طرف جانے کے لیے ملک کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کے لیے، بلکہ یہ سمجھا جائے کہ جو یہ دیکھی جائے کیونکہ ہمارے پاس بہت پیسہ ہے تو غریب جانے اور پاکستان جانے، ہمارے پہ کوئی برا وقت آئے گا تو خیر ہے، ہمارے پاس زمینیں بھی ہیں، بینک بیلنس بھی ہیں، تو ہم ہر طرح کے حالات، اور ہم بہت پاورفل ہیں. تو یہ سیاستدانوں کی سوچ بھی ایسی ہی ہے جیسا کہ وہ بڑی امان قسم کے لوگوں کی جنہوں نے ہندوؤں، عیسائیوں اور سکھوں کی غلامی کو قبول کرتے ہوئے کہا تھا کہ پاکستان نام ہی بڑے کوئی بات نہیں. اسی طرح آج کوئی قانون کو غلط استعمال کرتا ہے اور عیاشیاں کرتا ہے وہ سیاستدان، تو میرے خیال سے تو وہ اسی نظریے کا قائل ہے کہ کل اگر پاکستان پہ نعوذ باللہ
کوئی سنگین ترین حالات بھی ہوں گے تو ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا، کیونکہ کتنی کی مہنگائی ہو جائے گی، اور ہم تو سونے کی روٹیاں بھی کھا سکتے ہیں، اور کوئی قانون ہمیں چیلنج نہیں کر سکتا، کیونکہ ہم بہت طاقتور ہیں پیسے کی وجہ سے، اثر سود کی وجہ سے۔ کوئی طاقت آئے گی بھی تو وہ ہم سے پوچھ کے ہی چلے گی، یا ہمارے جو اثرات جو ہم نے چھوڑے ہیں اس کے ذریعے سے لازمی ہو۔ مگر 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 وہ کیا رہا، قوم ایسے ہی سربلند نہیں ہوتی، قومیں بلند ہوتی ہیں ویژن کے ساتھ، قومیں بلند ہوتی ہیں باکردار سیاستدانوں، باکردار علماء دین کی وجہ سے، اور نیشن قوموں کی کریکٹر بلڈنگ کی وجہ سے۔ وہ اسی وقت ممکن ہے جب آپ کے پاس کردار ہے اور آپ خود قربانیاں دینا سیکھیں۔ جب سیاستدان، علماء دین اداروں میں بیٹھے شخصیات قربانیاں نہیں دیں گے تو پھر یقیناً ہم ایک ایسے جہاز میں سوار ہو چکے ہیں جہاں پہ کرپشن، نااہلیوں، بدعنوانیوں اور ظلم و زیادتیوں کا، ناانصافیوں کا اور معیارت سے پرے فیصلوں کے ایسے ہم نے سوراخ کر دیے ہیں، اور جس کی وجہ سے وہ جہاز دن بدن اس کو خطرات لاحق ہیں۔ آنکھیں بند کر لینے سے، چوہا اگر بلی کو دیکھ کے آنکھیں بند کر لے گا تو کیا وہ بچ جائے؟ جب تک نہ ہو حقائق پہ نظر تیرا زجاج حریف ہو نہیں سکتا، تیرا زجاج ہو نہیں سکتا حریف سنگ۔ ہمیں آج پاکستان کے لیے ایک طرف احتساب کا عمل سخت کرنا ہوگا، اور یہ راہ دلاپنا کہ آئین کہتا ہے کہ 90 دن میں الیکشن ہو، تو آئین نے یہ بھی کہا تھا کہ 76ویں سالگرہ ہم منا چکے ہیں، 76 سالوں میں حکمران ڈلیور بھی کرتے ہیں، لہٰذا اگر 76 دفعہ وائلیشنز آف لاز ہوئی ہیں اور 5 سال تک محیط عرصہ ہے، 76 سالوں پہ وائلیشنز آف لاز ہوئی ہیں اور بنیادی حقوق نہیں عوام کو دیے گئے، تو اگر ایک دفعہ الیکشن کوئی 2-4 سال یا 2 سال یا 1.5 سال لیٹ ہو جاتے ہیں تو کوئی بڑی قیامت نہیں آ جاتی۔ پہلے اداروں کو مضبوط کرنا چاہیے، میرے خیال سے احتساب کا عمل سخت کرنا چاہیے، اور جتنی بھی کرپشن ہو چکی ہے ان کا حساب لینا چاہیے، چاہے کوئی بھی ملوث ہے، حتیٰ کہ ایک ایسی کمپین چلانی چاہیے جنہوں نے بھی کوشہ خانہ میں پیسے وہ لیے ہیں تو رہائی وغیرہ، وہ ان کی رقوم دوبارہ خزانے میں جمع کرائیں، تاکہ اس کا نام کیا، پاکستان کے قرضے کو جو قسط ہم اتارتے ہیں وہ آسانی ہو سکے۔ یہی نہیں ہے، احتساب کا عمل سخت ہونا چاہیے، اور ہر ایک کے لیے پنشمنٹ ہونی۔ ایون جتنے بھی ملازمین ہیں، ابھی پولیس میں یہ دیکھا جائے تو اگر کوئی رشوت میں ملوث ہوتا ہے یا کوئی کسی کو تنگ کر رہا ہوتا ہے فوراً سسپینڈ کیا جا رہا ہے، مگر ابھی بھی پولیس کا نظام ٹھیک کرنے کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے امپاور کرنے کی پولیس کو، اور یہ تو امپاور کرنے کی بات ہے، دوسری طرف پولیس میں جو ہراساں کرنے والے ہیں، ایسی کالی بڑے بھی ہیں جو اپنے اختیارات کا غلط استعمال کرتی ہیں، ان کو بھی لگام ڈالنے کی ضرورت ہے۔ اسی طرح دوسرے ادارے جتنے بھی ہیں ان کی پرفارمنس بہتر کرنے کے لیے ایکسٹرا آرڈنری آفیسر چاہیے جو ان کو موٹیویٹ کر سکیں اور ان کو اس معیار پہ لے کے آ سکیں جو ایک ملکی لیول پہ اداروں کی کارکردگی کا تقاضا کرتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر ایسے میں ابھی تمام سیاسی پارٹیوں کا مچ بھی نہیں ختم ہوا، ابھی بڑی خوش فہمی کا شکار ہے، ان کے دماغ جو ہے وہ آؤٹ آف کنٹرول ہے، اور ساری خوش فہمی کا شکار سیاستدان نظر آ رہے ہیں جن کو ابھی سزائیں ہونے جا رہی ہیں، یا جن کو جو ابھی تھوڑے سے آزاد بھی اپنے آپ کو تصور کرتے ہیں، یہ سارے ہی بیلغم نظر آ رہی ہیں اور بڑے خوش فہمی کا شکار ہیں، اور ہر ایک نے بڑی بڑی امیدیں پالی ہوئی ہیں، اور یقین کریں ایسے سب چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ پاکستان میں احتساب کا نظام بہت کمزور ہے۔ ان سب کو پتہ ہے کہ ہم نے جو حرکتیں کی ہیں اور کر رہے ہیں، اور بعد میں مقرمہ اور منافقت کی بھی اعلیٰ مثالیں انہوں نے قائم کی ہیں، تو یہ ان کو یہ ہے کہ احتساب تو ہوتا نہیں ہے، چلو ان کو پکڑ دکڑ کا شوق ہے، چند سال ہمیں جیل میں ڈالیں گے، 1.5-2 سال بعد ان کا غصہ ٹھنڈا ہوگا، ہمیں نکال گے، جیسے سابقہ سمجھتے تھے یا سمجھتے ہیں یا جو بھی ہیں۔ اور اتنے بڑے اور محب وطنی کے یہ جتنے چیمپئن بنتے ہیں، شرم آتی ہے، شرم آتی ہے، شرم آتی ہے۔ ایک طائفہ کے منہ سے پکیزگی کی بات سن کے حیرت ہوتی ہے، ایک بد کردار اور لوٹنے والے ملک کو اور قانون پاکستان میں آگ لگانے والوں کو قوم کا مسیحا کہتے ہیں، جب خود سے محسوس ہوتی ہے کہ میری قوم کا حال کیا کر دیا گیا۔ ان میں کوے میں اور شاہین میں فرق میں پتہ نہیں ہے، کتے میں اور بکرے میں فرق محسوس نہیں ہے، بکرے اور ہرن میں فرق محسوس نہیں ہے۔ تو مجھے حیرت ہوتی ہے کہ آج
पाकिस्तान की कौम को सही सिमत में लेके जाने के लिए भी कोई नज़र नहीं आता, ना कोई अदीब, ना फ़िलासफ़र, ना शायर, हर कोई किसी न किसी के नज़रियात और मफादात के तहत जीते हैं और अपनी नज़रियात बनाते हैं। ऐसे में कोई अगर एक शख्सियत नज़र आती है जो न्यूट्रल है और जो हक़ाइक़ पे मबनी गुफ्तगू करने की कोशिश है और जिसके लिए कौम का दर्द भी है, तो मैं अपने मुँह से मियाँ मिठू करते हुए अपनी ही बात की तरफ शामिल हूँ। और ख्वाजा मोहम्मद आसिफ भाट ने कभी भी किसी का एजेंडा साइड नहीं किया और उसी स्पीड के साथ, उसी ही जज्बे के साथ मैं उसका नाम क्या है पाकिस्तान के इस्तेकाम को देखना चाहता हूँ, जिसके साथ क्या हमें पाकिस्तान के वक्त जो जज्बे थे इस कौम के जज्बे थे। तो लिहाजा आज जितनी बड़ी सियासी पार्टी बनी हुई है, अब मैं जैसे इधर बोलता हूँ ये वो, तो मुझे तड़प भी होने की वजह से ये तकाजा करती है कि मैं कोई ना कोई सियासी पार्टी जाहिर कर लूँ, पर अभी तक मुझे कोई ऐसी पार्टी नज़र नहीं आती कि जिसमें मैं शामिल हो सकूँ। क्योंकि मैं जब एनालिसिस करता हूँ किरदार की खूबसूरती का, तो जितने भी अजीम शख्सियात हुई हैं, जितने भी इस्लामी हीरोज़ हुए हैं, या पाकिस्तान के इस्तेहकाम की बात होती है, तो उनकी किरदार की खूबसूरती की वजह से ही कामयाबियाँ अल्लाह ताला की तरफ से नायब होती हैं। खाली नज़रियात से और खुद साख्ता बयाना से कभी भी कौमें नहीं बनती, बड़े बड़े दावे करने से और लोगों को जज्बाती करने से कौमें नहीं बनती, कौमें नहीं बनती। एक झूठा शख्स खुद को कौम का मसीहा कह दे तो कौमें नहीं बनती। कौमें बनती है किरदार की खूबसूरती से और विजरी लोगों से जो खुद पेट पे पत्थर बांधते हैं, जो खुद भूखें काटते हैं, जो कौम का दर्द महसूस करते हैं कायद और अल्लामा इकबाल की तरह, और फिर वो कुर्बानियाँ देते नज़र भी आते हैं, बयानबाजी कर रहे हैं। इनके लिए तो जेलें भी बड़ी पुरसाइश हैं। गरीब के लिए पंखा लगाने के लिए पैसे नहीं है और इनके पास जेलों में लग्जरी किस्म के एसी लगे हुए हैं, अखबार इनको मिलता है, VIP खाना इनको मिलता है, वो तो रेस्ट हाउस में गए होते हैं, रेस्ट हाउस में गए होते हैं। जब गरीब के पास तो दाल के साथ रोटी खाने के लिए पैसे नहीं हैं, अपने बच्चों को एजुकेट करने के लिए कुछ नहीं है, तो इनको तो जेलों में भी सजा याफ्ता लोगों को जेलों में भी सज़ाएं मिल रही हैं। तो जो गरीब लोग हैं उनको तो आज़ाद होते भी वो उनकी ज़िंदगी उस ग़ुलामी से भी बदतर आज़ादी उनकी बनी हुई है जिस पे इन्होंने फेंक दिया इन गरीब लोगों को। तो मैं ये कहने का मकसद ये है कि एक हद होती है किसी को दबाने की। अब गरीब की आजमाइश ख़त्म कर दो और जो अदारे हैं वो अपना अच्छा किरदार अदा करें, स्ट्रॉन्ग हो के मेंटली तौर पे स्ट्रॉन्ग होते हुए अपने अंदर काली बेड़ों को ख़त्म करें, अपने अंदर मौजूद काली बेड़ों को ख़त्म करें, और जो काम करने वाले ऑफिसर्स हैं, अफसरान, उनको सामने लेके आए और वो भी ख्वाहिशानी अपनाएं और खुद से शुरू करें। तो फिर ही अगर निगरान हुकूमत के बारे से बात करें, खुद से वो कुर्बानी देना शुरू करें। अगर कोई साबित हैसियत है तो वो अपनी तनख्वाहें ना लें, ये प्रोटोकॉल्स ना लें। इस तरह तमाम इदारों में जितने भी बैठे हुए लोग हैं पेट्रोल की मद में वैसे अलाउंस की मद में एक्स्ट्रा पैसे ना लें और उसका रिलीफ गरीब को देना शुरू करें और गरीब के लिए सोचें ताकि तवाज़ुन बरकरार रहे। अगर तवाज़ुन बरकरार ना रहा तो यकीनन आप जिस कदर संगीन हालात होते जा रहे हैं, मुझे डर है कि खाना जंगी शुरू हो, खाना जंगी शुरू हो। तो अभी भी तूफ़ान बदतमीज़ी और बेहंगम हालात, इवन किसी को गुफ्तगू अंदाज नहीं आता, शऊर ख़त्म हो गया और वहशी दरिंदगी बढ़ती जा रही है लोगों में, गरीबों में, डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, इंतहापसंदी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कोई भी गलत किस्म के नज़रियात वाला इनको इस्तेमाल करके फिर से कोई बड़ा सारे का मुर्तकब ना हो जाए, तो मैं इसलिए कह रहा हूँ कि कोई ना कोई रिलीफ देना शुरू करो। हकीकी मायनों में कौम को नज़र भी आए कि अब एक जज्बा हुब्बुल वतनी के तहत आप हमदर्दाना रवैये के साथ कौम के साथ एक अच्छे कायद और नज़रिया के साथ हमने दोबारा से बेहतरी की तरफ सफ़र का आगाज़ कर दिया है। और अब कोई भी कानून को हाथ में लेगा तो उसको सज़ा मिलेगी, तो फिर ही कौम के दुखों का मदावा होना की तरफ अभी इब्तिदा शुरू होगी। वरना जो संगीन हालात सामने आते नज़र आ रहे हैं और जो चीज़ें सामने नज़र आती आ रही हैं, अगर ऐसे ही हमने सुस्ती का शिकार रहे कि खैर है हम कर्ज़ लेते रहेंगे,
اور ہم قانون و اختیار کا غلط استعمال کرتے رہیں گے اور ان سیاستدان کو جتنا مرضی یہ غلط طریقے سے ملک کو لوٹیں، اپنے لیے سازشیں پیدا کریں، الاؤنس جتنے مرضی اکبر پروری کے ذریعے استعمال کریں اور اختیار کا غلط استعمال کریں اور ایسی قوم پہ ہم بوجھ لاتے رہیں گے تو یہ ایک نہ ایک دن پنچر گاڑی کو ایک نہ ایک دن چلانے سے نہ صرف ٹائر ٹیوب پھٹ جائیں گے بلکہ اس کے پہیے بھی خراب ہو جائیں گے اور گاڑی الٹی جائے گی۔ تو لہٰذا اس سے پہلے کہ گاڑی الٹے خود سے ہی بہتری کا سفر طے کرنا ہے۔ اگر نہیں طے کریں گے تو یقیناً پھر آپ جو ہے وہ پاکستان کے استحکام کو ناقابل تلافی نقصان پہنچا رہے ہیں اور پہنچائیں گے، اور قوم کے ساتھ ہی دھرتی کی شان اور عزت ہوتی ہے۔ جو قومیں ڈپریشن کا شکار نہ ہو، جن کے پاس ویژن ہو، جن کے پاس آگے بڑھنے کی چاہ ہو اور جن کے پاس بلند نسل و آئین اور مقاصد ہو، وہی قومیں ترقی کرتی ہیں، مگر اس کے لیے تھوڑا سا ان کو پنپنے پھولنے کا موقع بھی دیا جائے۔ ایک چھوٹا سا پودا ہے، اگر آپ اس کو حفاظت نہیں کریں گے، چھوٹے سے پودے کی اگر آپ اس کی حفاظت نہیں کریں گے اور اس کی آبیاری نہیں کریں گے تو کیا ہوگا کہ وہ پودا جو ہے وہ وقت کے ساتھ ساتھ سوکھ جائے گا، یا اس کا نام کیا ہے وہ سوکھ جائے گا، یا کہ وہ وہ اس کا نام کیا ہے وہ کوئی بھی اس کو پکڑ کے زمین سے اکھاڑ کے پھینک سکتا ہے۔ مگر ایک تناور درخت کو ہم اس کا نام کیا ہے ہماری مشکل ہوتا ہے تو کھیڑنا، اس کی جڑیں نکالنا، کیونکہ وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔ پاکستانی قوم بھی بدقسمتی کی بات دیکھیں کہ ابھی وہ ایک ننھے منھے پودے کی طرح ہے، بلکہ ننھے منھے مرجائے پودے کی طرح ہے کہ اگر تھوڑا سا بھی ان کو احساس اب نہ کیا گیا تو ان کی زندگی کو شدید خطرات لاحق ہیں، ان کی ذہنی صحت کو شدید خطرات لاحق ہیں، اور وہ ایسے میں وہ کہتے ہیں نا ڈوبتا ہوا پھر کہیں نہ کہیں ہاتھ پاؤں مارتا ہے کہ وہ اپنی اس کا نام کیا ہے زندگی کو بچا لیں، تو پھر وہ اسی طرح اپنے کہیں نہ کہیں کوئی غلط ہمدردی کا سہارا دے کے ان کو غلط طرف موٹیویٹ نہ کرتے۔ تو لہٰذا ہمیں خود سے ہی ایک نیشن بلڈنگ کی طرف ایک قوم کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کرنا ہوگا، قوم کو ایک نظریے کے تحت چلانا ہوگا، اور جتنے بھی غلط قسم کے نظریات ہیں جو سیاستدان ڈیوائڈ اینڈ رول کی سیاست کرتے ہیں تاکہ قوم ڈیوائڈ ہو اور انہیں زیادہ سے زیادہ اس لیے وہ بڑے بڑے اشتہار ہیں جس کے مبنی بیان دیتے ہیں تاکہ لوگ ان کو اپنا آئیڈیل سمجھیں اور سمجھیں کہ دیکھیں تمام ادارے کتنے خاموش ہیں اور ہم نے اتنی بڑی باتیں کہا کہ کسی کی ضرورت نہیں ہوئی ہے کہ ہم پہ ہاتھ ڈال سکے، ہم کتنے بے لگام ہیں۔ تو پھر ایسے میں قوم جو ڈپریشن کا شکار ہے وہ ایسے لوگوں کو سپورٹ کرتے ہیں کہ واہ 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 یہ تو بڑا تیسمار خان ہے، یہ تو جس کو مرضی جو مرضی ہے یہ خوشی ہو۔ لہٰذا اب وقت ہے سنبھلنے کا، اگر یہ وقت نکل گیا تو پھر ہم لیے سنبھلنا بہت زیادہ مشکل ہو جائے گا، کیونکہ اس پاکستان کا وجود تو اللہ کی رحمت سے قائم رہے گا۔ اس سے پہلے کہ مزید حالات خراب ہوں ابھی سے ہمیں سمجھ جانا چاہیے۔ خدا